तालियात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कांडी के गोयूर नौजवानों बुजुर्गों, ये जो तहरीक जिसके सुर्खेल आप सारे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस तहरीक का कोई कायद नहीं है। इस तहरीक की कायद सारी अवाम है। और ये तहरीक कहीं थुराड़ के मुकाम से चली और इसने सारी रियासत को अपनी लपेट में लिया। मैं आपके शऊर को, आपकी सगाई को सलाम पेश करता हूँ। बाकी शायद दोस्तों ने बहुत जज्बाती अंदाज में बातें की। यकीनन हमें उनके जज्बात की कदर है और जज्बात ही इस बात के अमीन हैं कि जिस कौम के अंदर जज्बा नहीं होगा तो वो कभी भी सुरखरू नहीं होती। तो मैं आप दोस्तों से जो बात करने आया हूँ कि हमने आपकी इस तहरीक का हिस्सा बने। हम पहले ना कोई इस तहरीक के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां थी, ना इस तहरीक के अंदर वकला थे, और अब ये तहरीक वकला भी आपका साथ दे रहे हैं, मजदूर भी आपका साथ दे रहा है, किसान भी आपका साथ दे रहा है, ताजर भी आपके साथ आके खड़ा है। तो मैं खुदारा पहले भी दोस्तों से ये कहता रहा कि अगर मैं ये कोई बात कमजोरी से नहीं कर रहा, मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने आपको भी बचाना है और अपने मकासद को भी, जो मकासद अजीम है, उन पे कामयाबी हासिल करनी है। उसका जो दुनिया के अंदर सियासत के जो मारूज हैं वो यही है कि हमने अपनी आवाम को पहले मुनज़्ज़म करना होगा, उसके अंदर एक कैंपेन को लेके जाना होगा। ये जो बिजली का बिल है या रियासत के हर शहरी के घर में पहुंचा है, ये हर आदमी के ऊपर टैक्सेस लगे हैं, ये सबका कॉमन मामला है। ये सिर्फ थुराड़ का मसला नहीं रहा, ये रावलाकोट का मसला नहीं रहा। जिस तरह आज आप थुराड़ के मकाम पे एहतियाज कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे शाम को देख लेंगे कि यही एहतियाज हल्का 5 के आज करिया के अंदर हो रहा है। पाक गली के लोग भी निकले, पानीला के लोग भी निकले, पाछोड़ के लोग भी निकले, टाइम के लोग भी निकले, बेड़ी के मकाम पे भी आज ये एहतियाज हुआ। और ये एहतियाज का सिलसिला हमने आगे बढ़ाना होगा, आपको मुनज़्ज़म करना होगा। और यही मुनज़्ज़म मूवमेंट बना के अरबाब इक़्तिदार पे जो बैठे हुए, जो उनके गुज़रा उस दिन मुज़ाकरात के लिए आए, तो हमने पहला सवाल उनसे यही पूछा कि गुड जेस्चर के तौर पे अगर आपने एक कदम बढ़ाया, मुज़ाकरात की दावत आपने दी, हम उठकर आपके पास आ गए। लेकिन ये कौन सा तरीका है लोगों कि एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि मुझे बताएं कि थुराड़ के अंदर जो आज आपने 300 से ऊपर पुलिस डिप्लॉय की, ये हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमें मुज़ाकरात की टेबल पे बैठा के हमारे लोगों को आप फतह करने जा रहे हैं। आज चादर और चार दीवारी का दस्तमाल हो रहा है। आज नौजवानों पे, बच्चों पे जो जुल्म हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि परसों जो आपका नौजवान, एक नौजवान तो वो है जो बिल्कुल जिसका नाम शुफायत है, उस बेचारे ने रात को जब मैं सिविल जज को लेके हॉस्पिटल में गया, उसका मायना करवाया, तो उसने कहा कि मैं एक नौजवान के साथ, उसके लफ्ज़ ये थे कि जिसका पक्का इम्तिहान हो रहा है, वो CSS का तालिब इल्म था, जिसको जैसा थाने में भी मिल के आए कि हम रोड के किनारे पे बैठे हुए थे, पुलिस आई और हमें उठा के लेके आई, ले आई। और उसके बाद मेरी गर्दन पे पुलिस ने जो है वो पप्पाऊ रखे। शर्म आनी चाहिए इन पुलिस वालों को, इसलिए कि ये हमारे भाई है। ये जेल में रख ले कि अगर आप मजबूर और मासूमों को इस तरह उठा कर सदर करेंगे तो फिर यहाँ रियासत का हर शहरी हमारी तारीख उठा के देखे। मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता। उसके बाद आबद अजीज के साथ जो कुछ हुआ वो मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकता। मैं हैरान हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी हिंदुस्तानी साम्राज्य अपनी फौज के जरिए शायद इतना तशद्दुद नहीं करवा रहा। ये हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। तो हम जब जज साहब को लेके थाना में गए तो हमें कहा गया कि आबिद बंदिया चौकी के अंदर गिरफ्तार है। मैं अपने जज साहब को लेकर, मेरे साथ ये वाजद थे, हम लेकर चौकी के अंदर गए तो चौकी पे जाके पता चला कि वाजद यहाँ भी नहीं है। हम फिर उन्होंने कहा कि CMH में है, हम CMH के वहाँ भी दस्तयाब नहीं हुआ। मैं अपनी चौकी का शुक्रगुजार हूँ
اس لیے انہوں نے انصاف کے مطابق جس ریاست کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا، جس ریاست کے اندر میرٹ نہیں ہوگا، تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں مجھے بتاؤ، یہ رول آف لا کی ہم نے جج صاحب سے یہی کہا، کل ہائی کورٹ کے جج صاحب سے یہ کہا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے ڈیپیوٹ کیا سینئر سول جج کو، اور آج عابد کو ہم نے کورٹ کے اندر پیش کروایا۔ عابد کو اس حد تک شدت کیا ہوا تھا کہ عابد بیچارہ پولیس کے خوف کے مارے، کیونکہ پولیس کا ایک بڑا دستہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا جناب جج صاحب، میں نے پرسوں رات کو اپنی آنکھوں سے رات 11 بجے جب مجھے پتا چلا کہ آپ اس کو زخمی حالت میں تھانے میں لے کے آئے ہیں، تو میں اس وقت دوڑتا ہوا تھانے میں گیا۔ وہاں میرے ساتھ کچھ نوجوان تھے، ہم نے جا کے ان سے پوچھا کہ اس نوجوان کو آپ نے شدت کیا ہوا ہے، کوئی انسانی ہمدردی بھی ہوتی ہے، آپ اس کا میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ تو رات کو انہوں نے کہنے لگے کہ ہم اس کو کروا لیں گے۔ ہم نے جب شور کیا تو پھر ہم عابد کو اٹھا کے، میں نے اپنے ہاتھوں سے ہم نے عابد کو اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالا۔ پولیس نے کہا ہم اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، ہم نے گاڑیاں پیچھے لگائی کہ ہاسپٹل اس کے ساتھ جاتے ہیں، تو جا کے اسپتال پہنچتے ہیں، عابد ہاسپٹل نہیں لایا گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ عابد گیا کدھر؟ تو کہتے ہیں ہم کسی کلینک میں لے کے گئے ہیں، تو کہیں کلینک میں بھی اس کو نہیں لے جایا گیا، اس حد تک ٹارچر کیا گیا۔ میں جو بات آپ سے کہنے آج آیا ہوں بالخصوص کہ دوستو، نوجوانوں کے جذبات ہیں، اس عمر میں یقیناً نوجوان سائیکلیں ہوا میں اڑایا کرتے ہیں، لیکن مجھے آپ کے جذبات کی قدر ہے۔ آپ نے ان جذبات کو بچانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے۔ گولی جب چلانے کا وقت آئے گا، گولی چلانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے لوگوں کہ جو کھڈ کے مقام پہ ہوا اور اس کے بعد پھر ہم نظر ہی نہیں آئے، پولیس ہمارے گھروں تک دنزلاتی پہنچ گئی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، جس دن ہم نے گولی چلائی تو پھر جو ہم پہ فائر کرے گا اس کی بھی لاش اٹھے گی، ہماری بھی لاش اٹھے گی۔ پھر مورچہ ہمیں کوئی مان کے فتح کرے گا، مورچہ ایسے نہیں فتح ہوگا۔ میں یہی بات آپ سے کہتا ہوں، عابد کی بات آپ سے کر رہا تھا۔ آج پھر جب عابد نے اپنی پوری ایک کہانی کی کہ میں گاڑی لے کے اپنی راول پنڈی گیا، وہاں سے سامان لا کے واپس آیا، پھر میں گاڑی لے کے گیا، مجھے پتن کے مقام پہ روک دیا گیا، پولیس نے مجھے ٹارچر نہیں کیا۔ تو میں نے عابد سے کہا کہ عابد تم تو خوف کے اس میں مبتلا ہو، تم آج خوف کے بارے میں جج صاحب کے سامنے یہ بات کرتے ہو۔ تو ہم نے اپنی جوڈیشری سے کہا کہ پولیس کو کورٹ روم سے باہر نکالیں، میں وکلا کا نمائندہ ہوں اور ایک ان کا پی آئی آئے، تو پھر اس کے بعد عابد کا آپ معائنہ کریں۔ جب میں نے عابد کی یہ قمیض پیچھے اٹھانے کی کوشش کی تو عابد نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، تو میں نے کہا عابد میں تمہارے زخم خود دیکھ کے آیا ہوں۔ میں نے جج صاحب کو کہا کہ میری ہی ناخن ہے، اس کے اوپر جو بلیڈ سے کٹ لگا کے ان حرام خوروں نے جو اس کے اوپر مرچیاں اور نمک لگایا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ظلم ہے۔ تو پھر جوڈیشری نے آپ حوصلہ رکھیں، اس ملک کے لیے قربانی دی، شہادت دی، آج اس شہادت کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس عورت کا یہ بات تھی، میں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، جب تک ہماری رگوں کے اندر خون ہے ہم زندہ ہیں۔ آپ یہ سمجھے کہ یہ سارے وکلا آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ آپ کے سامنے پوری جوڈیشری کو بھی یہ مطابق کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ کہا کہ یہ جو بروٹیلٹی ہے، یہ جو تشدد ہے، اگر یہ بند نہیں ہوگا تو کل سے عدالتوں میں بھی کوئی وکیل نہیں پیش ہوگا، سارے وکیل ان تحریکی ساتھیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے آپ کے جذبات کو سلام کرتے ہوئے اجازت دینا چاہوں گا۔ کچھ باتیں جو ایجنڈے کی ہیں، میرے عزیز ناصر لیاقت نے بھی یہ کہا کہ وطن کے مقام پہ شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں۔ ہم ارباب اقتدار کو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حرکتیں بند کر لو،
یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ کچھ آپ نے بہانہ میں بھی کیا تھا، یہ کچھ آپ سرحد میں بھی کر رہے ہیں، یہ کچھ آپ بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں، اور آج دیکھو تمہارا وہ پارٹ ہے، بلوچی رو رہا ہے، پختون رو رہا ہے، سندھی رو رہا ہے، اور آپ نے یہ روش کشمیریوں پہ بھی رکھ لی ہے۔ تو یاد رکھو کہ یہ شناختی کارڈ چیک کرنے والا سلسلہ اگر بند نہ ہوا تو پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجلی سے ریاست کے لوگوں کو مستثنی قرار دیا جائے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ ان ندی نالوں سے بہنے والا پانی ان ڈیموں پہ جو بنے ہوئے ہیں، ہمارے آبا اجداد کی قبروں پہ بنے ہوئے ہیں، ہمارے آبا اجداد نے بڑی قربانیاں دی پاکستان کی سالمیت کے لیے، لیکن میں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ فتح کر کے 15ویں ترمیم لا کے ریاست کو تقسیم کر کے ریاست کے شخص کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی صورت میں 15ویں ترمیم کے اندر جس بھی اسمبلی ممبر نے ووٹ دیا، وہ ہمارے حلقوں سے ہو یا کہیں اور سے ہو، پوری ریاست کے لوگ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو غدار قرار دیا جائے گا، اس کو وہ عبرتناک سزا ملے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے، جو بھی چاہے وہ پی ٹی آئی کے دوست ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں، اگر اپوزیشن کے لوگ سارے کھڑے رہے تو یقیناً یہ ترمیمی بل نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے انہیں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کے دوستوں سے، مسلم لیگ کے دوستوں سے، مسلم کانفرنس کی ایک سیٹ ہے، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ ہے، ہم اپنے اپوزیشن کے بھائیوں سے جو اسمبلی کے اندر گئے ہوئے ہیں ان سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے واپس رخ اپنے علاقوں میں کر رہا ہے تو اس بےغیرتی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر ہمارے پاس نہیں آنا ہوگا۔ اگر آپ آئیں گے تو پھر آپ کا بھی اثر وہی ہوگا۔ باقی اضافی ٹیکسز کی بات ہے، ایک لولی پاپ دیا گیا آپ کی اس تحریک کے نتیجے میں۔ کل رات کو ایک نوٹیفکیشن سامنے آیا کہ 1 سال کے لیے یہ جو اضافی ٹیکسز ہیں جس میں فیول کی بات کی گئی کہ وہ واپس کیا جائے۔ ہم نے اس دن بھی وزراء کی موجودگی میں پوچھا کہ چھانجل جو بجلی پیدا ہوتی ہے، علی سوجل میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے، پتراٹا میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے، یہ ہمارے نیچرل سورس سے پیدا ہوتی ہے، یہ نیشنل گریڈ میں تو نہیں جاتی، یہ ہماری اپنی بجلی ہے، یہاں لوگوں کو سستے ریٹوں پہ کیوں نہیں دیتے؟ تو چیف انجینئر کا جواب یہ تھا کہ جناب اگر ہم ان کو سستی بجلی دیں گے تو باقی لوگ نکل کے آ جائیں گے، عقل کے اندھو، اگر جہاں کسی کو انصاف دے سکتے ہو تو ان کو تو دو۔ چھانجل اگر کوٹا والوں کو آپ سستی بجلی دے سکتے ہو، اپنے پانی سے پیدا ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ ٹیرف وہ لگاتے ہیں جو وابڈا کا ٹیرف ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ یہ ٹیکسی جب تک سارے واپس نہیں ہوتے، اب ہمارے مقاصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ گرفتار شدگان رہا ہو، ہمارے مقاصد یہ ہے کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں، آٹے پہ سبسڈی ہے، ٹیکسیز ہیں، یہ واپس لیے جائیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ گلگت بلتستان جو ہمارا حصہ تھا، اس کے اندر لوگوں نے 2 سال منظم طریقے سے تحریک چلائی۔ تحریکیں کوئی ایک دن میں نہیں چلتی۔ آپ اپنے پیٹ پہ، میرے نبی نے اگر پیٹ پہ پتھر باندھ کر لوگوں کے لیے ایک انقلاب برپا کیا تو کیوں نہیں کہ ہم بھی اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ کے بھوک اور ننگ برداشت کر کے ہم 10 دن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ زیادہ نہیں میں کہتا آپ سے، میں خدارہ یہ کہتا ہوں کہ 10 دن آپ متحد اور منظم رہے، انشاءاللہ 11واں دن فتح کا دن ہوگا۔ یہ ڈائری نیوز آج یہ پہنچا دیں کہ یہ تھوڑا کے ان سروں کو دیکھ لو کہ ہر جگہ پہ لوگ نکل کے آئے ہوئے ہیں۔ عقل کے اندھو، یہ جو ذات عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل الیکشن ہوئے، ہم نے کہا کسی پولیٹیکل ورکر کے پیچھے کھڑے رہو۔ ایک وہ میری بہن، ہر آدمی کا رائٹ ہے، میں اس کو اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ صحیح چوتائی کی سیاست میں ایک لیگیسی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یہ سارا کچھ کیا، لیکن اس کی بیوی جب الیکشن میں آتی ہے تو ہم نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ہماری بہن سیاست کی الگ بے سے بات کیوں نہیں رکھتی، اس کو کوئی اس بات میں کوئی نہیں پتا، اور اس نے عزت میں الیکشن لڑا، اور اس کی عزت میں اتنی شدت آ گئی ہے لوگوں کہ آج سالوں ہو گئے
وہ آپ کو کہیں نظر آئی ہے؟ آپ کی یہ ملے آپ کو کہیں نظر آئی ہے؟ آپ پہ تشدد ہو رہا ہے اور وہ آج آپ کے پاس نہیں ہے. فیصلہ کرتے وقت ٹھنڈے رہ کے اپنے اس دماغ سے فیصلہ کرو. یہ پیسے کی چمک دے کر آپ نے اگر فیصلے اسی طرح کیے تو یقین جانیے کہ آپ کی نسلیں بھی یہ سزائیں بھگتی رہیں گی. یہ ہمارا قصور ہے. فیصلہ کرتے وقت میں نہیں کہتا کہ آپ خالق وسیع کو ووٹ دیتے, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی پولیٹیکل ورکر کو ووٹ دو جو آپ کے ساتھ ان روڈوں پہ کھڑا ہے, جو آپ کے مسائل کے لیے ہمیشہ کرتا ہے. وزیر اعظم کو پیسے دے کے آیا, اسے کیا پتا ہے وہ لوگوں کے شجرے پوچھ رہا ہے. میں کوئی اس حد تک نہیں جانا چاہتا, شجرا وہ اپنا بھی چیک کر لے. اور ہمارے شجرا تاریخ آپ کو بتاتی ہے. سمتھ کی تاریخ اٹھا کے تو پونچھ والوں کا شجرا سمتھ نے اپنی تاریخ میں لکھا, اس کو اٹھا کے پڑھو. آج ہم سے ایک پیسے کی چمک پہ آنے والا وزیر اعظم ہم سے ہمارا شجرا پوچھتا ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ہے, جو انتظامیہ ہے, اس کا ڈرائیور لوگوں کو اور ہے, اسے کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. یہ جو مقتدر حلقے ہیں, میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو. یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ گولیوں سے ڈرتے ہیں, گولیوں سے نہیں ڈرتے. البتہ گولی ہم نے اس وقت ماری ہوگی جب آپ کو سب کو یہ کہا جائے گا کہ اب نکلو ان کے ساتھ, اب ہم نے گولی کا مقابلہ کر رہا ہے. گولی کا مقابلہ گولی سے ہی ہوتا ہے, لیکن پرامن رہتے ہوئے یہ اپنا پیغام پہنچائیں. تو باقی بہت وقت ہو چکا ہے, کافی دیر سے آپ سارے ہیں دوستوں نے یہ بھی پہلے مطالبہ کر لیا کہ میں پولیس کی جو بسیز ہیں یہاں سے پولیس کو پھر فور یہاں سے واپس کیا جائے. مجھے ایک بزرگ ملے جن کا بہت سارا تعلق ہے, ان کے 2 بچوں پہ FIR ہے اور کہتے ہیں جی کے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اگر کسی کی چادر اور 4 دیوالی رات کے اندھیرے میں پامال کرنے کی کوشش ہوئی تو پھر اس کا جواب گولی سے ہی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گولی دیں. اگر رات کے اندھیرے میں کوئی آپ کی طرف آتا ہے تو یقیناً نوجوانوں سے کہوں گا اپنے اپنے علاقوں میں آپ بالکل منظم ہو کے بیٹھے. آپ نے پہل نہیں کرنی ہے, آپ نے پہل نہیں کرنی ہے. اگر کوئی آپ پہ پہل کرے گا تو اس کا بھرپور جواب دیں گے. میں ان تک بھی یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے ان کو بھیج دو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پرامن طریقے سے آگے بڑھے. تو باقی انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پہ مبنی ہیں ہم نے حکومت گرانے کی قسم کھائی ہے. وما لا بہت شکریہ. یہ ہمارے بھائی کے بڑے بھائی ہیں, یہ تھوڑی سی بات کریں گے. آپ سارے حضرات وجہ سے ان کی بات سنیں. میرے بھائیو, میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ ادھر پنڈی میں جا رہا تھا. آزاد پتن کے اوپر پولیس والوں نے پکڑ کے اس کو راولہ کوٹ میں جا کے اس کو اتنا مارا کہ اس کا وہ دماغی تعاون کھو گیا. یہ راولہ کوٹ والے سب اس کی مدد کرتے ہیں اور جو ہمارے چوراڑ والے لوگوں نے کسی کا اس کا نام تک نہیں لیا. میرا باپ 1971 میں شہید ہو گیا تھا. وہ شہید کا بیٹا ہے, وہ اپنی جان قربان کر گیا ہے. میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. بھائیو, میں کہتا ہوں کہ مجھے گولیوں سے اڑا دو. مجھے اپنے بھائیوں کے حقوق کے لیے, وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کے لیے لڑ رہا تھا. ساجد بھائی اپنے بابو بھائیوں کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے. میری ماں رات سے بے ہوش ہے. اس نے 45 سال بیوہ کی اور ہمارے کو پالا, ہمارے کو بڑا کیا. آج تک ہم نے کوئی ایسا, آپ پوری دنیا کو پتا ہے, ہم اپنی دن رات محنت کرتے تھے. ہم نے کوئی ڈاکے نہیں ڈالے, ہم نے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی. دیکھو میرے بھائی کے ساتھ اس کو دماغی حفاظت, اس پولیس نے اس کافر کو دماغی حفاظت پر ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. یہ توراڑیوں ہمارے ساتھ تو, ہمارا ساتھ تو, ہمارا ساتھ تو, شہیدوں کا ساتھ تو. میرا باپ شہید تھا, میرے باپ نے شہید کی گولیوں سے اڑا دیا تھا. ہمارے ساتھ تو. تمام لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو.
बात करनी थी, वक्त की कमी के बायस में टाइम न दे सका, उनसे स्पेशल माजरत। इसी तरह सरदार मुख्तार साहब ने बात करनी थी, वक्त की कमी के बायस में वक्त न दे सका, उनसे माजरत। उसके बाद मैं आज हमारी अवामी तहरीक के सरदार अरबाज अली के साहब से गुजारिश करूंगा कि मैं और अपने हालात का इजहार करें। क्या कर रहे हैं? बात कोई भाषा नहीं, वो कोई बात करने दे बस। एक नारा लगाऊंगा, खामोश